बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ समझें कुरान का पैगाम। सूरह अल बकरा आयात 30 to 39। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह ताला हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 30 से लेके 39 तक कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। इससे पहले जो है हमने सूरह अल बकरा में 3 ग्रोहों की बात की थी, जो कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत को 3 ग्रोहों में तकसीम किया और उनकी हमें तफसील बताई है। ठीक है। और उसके बाद हमने मुनाफिकीन का बहुत ज्यादा डिटेल में उसको समझा है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उस ग्रोह में शामिल ना हो और मोमिनीन के ग्रोह में शामिल हों और उन जैसे काम करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दें। ठीक है। तो आज जो है इंशाल्लाह ताला आज की जो आयात हैं उसमें अल्लाह ताला जो जमीन में तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम है उसका किस्सा हमें सुनाने लगे कि अल्लाह ताला ने किस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, उनको बनाया और फिर जो है उसकी तफसील। और जो आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है वो कुरान में 7 मरतबा आया है। ठीक है। मुख्तलिफ सूरतों में उसका मुख्तलिफ हिस्सा अल्लाह ताला ने बयान किया है। तो इसमें भी कुछ हिस्सा उस वाक़ये का हमें मिलता है। और क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान का असलूब ऐसा बनाया हुआ है कि एक स्टोरी जो है वो एक सूरत में पूरी की पूरी हमें नहीं मिलती, तो हम इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम सूरत का एक सूरत पढ़ लेंगे तो हमें पूरी उस चीज की स्टोरी मिल जाएगी और हमें दूसरा बाकी हिस्सा कुरान का पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हर हिस्सा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी है वो भी हमें काफी सूरतों में थोड़े थोड़े हिस्सों में मिलती है। तो क्योंकि इसका मकसद ये है कि हर सूरत जो होती है उसका कोई ना कोई मरकजी पैगाम होता है, उसका कोई मकसद होता है। और जो वाकया अल्लाह ताला बयान करते हैं तो उसका वो हिस्सा उस सूरत में बयान करते हैं जो कि उस सूरत के जो उसका बेसिक जो मकसद और उसका जो पैगाम है ना उसके साथ मुतनासिब होता है। तो यहाँ पे आज हम जो हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी का पढ़ेंगे वो सूरह अल बकरा का जो पैगाम है उसके साथ मुताबिकत रखता है। ठीक है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने तफसील के साथ बनी इसराइल की बात की है ना, कि क्योंकि बनी इसराइल जो थी वो पहली उम्मत थी जिसको कि शरीयत दी गई थी। एक कि पहले जो नबी आते थे उनको अच्छे और बुरे की तालीम देते थे, अल्लाह ताला का बताते थे लोगों को, लेकिन एक बाकायदा शरीयत, बाकायदा जिंदगी गुजारने के कवानीन जो हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम पहली दफा उनको दिए गए थे। और बनी इसराइल वो पहली कौम थी जिसको बाकायदा जिंदगी गुजारने के कवानीन दिए गए थे। और जैसे सारे के कैसे कारोबार के कवानीन और सारे जो प्रॉपर शरीयत होती है ना वो उन्हें दी गई थी। तो उसमें इसमें उसका जिक्र है। तो आदम अलैहिस्सलाम भी वो पहले इंसान थे। मतलब दो तरह की इब्तदाएं इसमें इस सूरह में बयान हुई है ना। एक तो इंसानियत की इब्तदा जो कि आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुई है, फिर एक इंसानी शरीयत के कवानीन की इब्तदा जो कि बनी इसराइल के साथ हुई थी। तो सबसे पहले अल्लाह ताला हमें वही आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये की तरफ ही लेके जा रहे हैं। तो इसके बाद बनी इसराइल का जिक्र आएगा जो कि बहुत ज्यादा तफसील में हम सीखेंगे उसे भी इंशाल्लाह ताला। तो पहले लफ्जी तर्जुमा कर लेते हैं इसका, जो आयत नंबर 30 है। ठीक है। वाह और इस जब काला फरमाया रब्बू का आपके रब ने, यहाँ पे का की ज़मीर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही है। जब अल्लाह ताला ने नबी आपके रब ने के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि आपके रब ने जब फरमाया था लिल मलाइकाती फरिश्तों से, इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ। ठीक है। जाइलुन जाला से है और जाइल जो है वो फाइल है। ठीक है। हम फाइल पहले समझ पढ़ चुके हैं ना, फाइल वो होता है जो काम करने वाला होता है। तो यहाँ पे जाइल वही है जो कि करने वाला है। ठीक है। अल्लाह ताला करने वाले हैं ना, अल्लाह ताला ताला बनाने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे जाइल का अल्लाह ताला ने लफ्ज इस्तेमाल किया है। फिल अर्दी जमीन में खलीफा, एक खलीफा। ठीक है। कालू उन्होंने कहा, फरिश्तों ने तो उसके जवाब में फरमाया है आतज आलू क्या तू बनाएगा। हमजा जो शुरू में है फतह के साथ वो सवालिया सवाल के लिए है। और तज आलू ता जो है शुरू में वो तुम के लिए, जाला बनाना, जाला जो फेल
ہم کر چکے ہیں پہلے، جائل اسی کا فائل ہے. فیہا اس میں، ہا جو ہے اس کی ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہے کہ زمین میں، فی میں، اور ہا اس زمین میں. من اس کو جو یفسدو وہ فساد کرے گا، فیہا اس میں، و یسفکو اور وہ بہائے گا، الدماء خون، ونحن حالانکہ ہم یا اور ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدی کا ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے. تیری مطلب لا لیے ہوتا ہے نا، کا اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر جا رہی ہے، تیری یا تیرے لیے. قالا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، عالم ہوں میں جانتا ہوں یا میں زیادہ جانتا ہوں، ماں جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی وہ چھوٹا سا مکالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا ہے آدم علیہ السلام کو بنانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کی اطلاع دی ہے، اور فرشتوں کا کیا رسپانس تھا وہ اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا چھوٹا سا مکالمہ جو ہے ہمارے آگے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، وَإِذْ جو ہوتا ہے، اس جو ہوتا ہے وہ اس کا ویسے تو لفظی معنی جب ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا ایک فعل چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جب اس کا لفظ آتا ہے تو اس کا ترجمہ تو ہم جب کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کرو کہ وہ وقت یاد کرو، کہ یاد کرو کہ کچھ بتایا جاتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ایسا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہی ایک طرح کا یاد کروا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب قالا فرمایا تھا آپ کے رب نے. ٹھیک ہے، للملائکہ فرشتوں کو. ٹھیک ہے، ملائکہ جو ہے وہ ملک کی جمع ہے، اور ملائکہ غیب سے تعلق ہے ان کا کہ وہ نظر نہیں آتے، نور سے بنے ہوئے ہیں، نوری مخلوق ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، مطلب مکمل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہر وقت. ٹھیک ہے، اور مطلب ان میں ارادہ اور سمجھ موجود ہے ان کی. اس جو مکالمہ اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ان میں سمجھ بوجھ ہے، مطلب وہ سوچتے ہیں اور ان میں ارادہ بھی ہے، لیکن وہ جو ہے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. جیسے ہم انسان ہیں، ہم تو ہمارے اندر بھی ارادہ ہے، سمجھ ہے، تو ہم اس سمجھ کو استعمال کر کے اکثر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن فرشتے جو ہیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور فرشتوں کی مختلف قسمیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں کہ کچھ فرشتے ہیں ان کے 2 پر ہوتے ہیں، کچھ کے 6 ہوتے ہیں، کچھ کے زیادہ ہوتے ہیں. اور جو جبرائیل علیہ السلام ہیں ان کا قرآن میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر ہیں. ٹھیک ہے، تو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں انی میں، انا اور یا یہ جو ہے یہ میرے لیے ہوتا ہے نا، بے شک میں، جائل فائل ہے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. خلیفہ جو ہوتا ہے اس کا جو روٹ ہے وہ خا لام اور پا ہے. ٹھیک ہے، خلف سے ہے. خلیفہ جو ہوتا ہے وہ نائب یا جانشین. ٹھیک ہے، خلف جو ہوتا ہے وہ پیچھے کے لیے ہوتا ہے نا. پہلے ہم پیچھے وہ جو مچھر کی مثال تھی اس میں فوق کا ہا پڑھا تھا. فوق جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے، اور جب ہم نے جنات کا ذکر آیا تھا تحتی الانہار، تو وہاں پہ تحت کا پڑھا تھا جس کا مطلب ہے نیچے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ 3 لفظ یہ اس طرح کے سیکھ چکے ہیں، نیچے، اوپر اور پیچھے. خلف جو ہے وہ پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فوق اوپر کے لیے، اور تحت نیچے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ خلیفہ اسی کے لیے پیچھے آنے والا، یا جیسے کہ کسی کے بعد آنے والا، کیونکہ آدم علیہ السلام جو آئے تھے زمین میں اس سے پہلے مطلب پہلے جن زمین پہ آباد تھے، تو جن جو ہے انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے فساد کیا ہے، تو ان کو پھر انہوں نے فساد کیا زمین میں، تو ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے پیچھے آنے والا، کہ ان کے بعد آنے والا آدم علیہ السلام کو بنایا. تو یہاں پہ خلیفہ جو ہے وہ ایک آدم علیہ السلام بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، یا آدم علیہ السلام کی پوری اولاد یا نسل بھی مراد ہو سکتی ہے، کہ مطلب یہ جو ہے نا واحد لیکن جمع کا معنی دینے والا واحد بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے دونوں معنی جو ہے وہ مفسرین نے کیے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو آدم علیہ السلام بھی مراد لے سکتے ہیں اور پوری نسل آدم بھی سے مراد ہو سکتی ہے، جو کہ بعد میں آنے والی ہے، جنوں کی نسل کے بعد جو آنے والے ہیں زمین کو آباد کرنے والے. ٹھیک ہے، تو اب فرشتے کہہ رہے ہیں قالو انہوں نے کہا، کالا ہم نے پڑھا ہوا ہے، کاف واو لام اس کا روٹ ہے، اور واو الف جو ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. آتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، کہ فرشتے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا تو ایسی مخلوق کو اس دنیا میں بنائے گا، میں یفسدو جو کہ فساد کرے گا، فیہا اس میں، یسفکو اور وہ بہائے گا. یسفکو جو ہے
वो सीन फा काफ इसका रूट है सफाक, जैसे उर्दू में भी कहते हैं ना सफाक, सफाक कातिल जैसे होता है, बहुत ज्यादा खून बहाने वाला, बहुत जालिम। तो इंसान को फरिश्ते यही कह रहे हैं कि क्योंकि पहले जिन्नात जो थे उन्होंने भी वहां पे फसाद और खून बहाया था, तो वही कह रहे हैं कि आप अल्लाह ताला को वो बता रहे हैं कि आप ऐसी मखलूक बनाने लगे जो कि जमीन में फिर फसाद करेगा और बहुत ज्यादा खून बहाएगा। तो इसके बाद मतलब वो अपनी तारीफ बयान कर रहे हैं, व नहनु, हालांकि हम, नुसब्बिहु, हम तस्बीह बयान करते हैं, नू हम के लिए है शुरू में, नून जो है, ठीक है, और सब्बिहु सबाहा तस्बीह से है, ठीक है। अल्लाह ताला को किसी भी ऐब से, किसी भी नुक्स से पाक करार देना जो होता है वो तस्बीह होती है। बेहमदी का साथ तेरी तारीफ के, बी जो है वो साथ के लिए, और हमदी, हमद जो है वो तारीफ के लिए, और का अल्लाह ताला की तरफ ज़मीर इसकी जा रही है। और हमद ऐसी तारीफ होती है जिसमें एहतराम, मोहब्बत और शुक्र सारा कुछ शामिल होता है। और हम सिर्फ अल्लाह ताला की होती है, क्योंकि इसमें कामिल खुसूसियात होती हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी इंसान की, इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नात बयान होती है, उनकी जब तारीफ होती है। हमद जो है वो अल्लाह ताला की के साथ ही मंसूब होती है, क्योंकि हमद ऐसी तारीफ होती है जिसमें कामिल खुसूसियात होती हैं, और वो अल्लाह ताला के अलावा किसी में नहीं हो सकती। तो इसलिए हम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है। कि फरिश्ते वही बता रहे हैं कि अगर तो आप इबादत करने के लिए किसी को बनाना चाह रहे हैं, तो हम तो हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं, इबादत करते हैं, व नुक़द्दिसु, और हम पाकीज़गी बयान करते हैं लका आपकी। तो मतलब फिर हम ही काफ़ी हैं इबादत के लिए। तो ऐसा इंसान बनाने की क्या ज़रूरत है जो कि फसाद भी करेगा और खून भी बहाएगा। तो अल्लाह ताला उसके जवाब में फरमाते हैं, काला, फरमाया, इन्नी बेशक मैं आलम हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ, माँ जो ला नहीं तालमून, तुम जानते। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने कहा है ये मेजोरिटी का बताया है ना, तो वो जो माइनॉरिटी अल्लाह ताला की इबादत करने वाले जो अंबिया सालिहीन और मोमिनीन है, अल्लाह ताला उनका एक तरह से इजहार कर रहे हैं ना, कि इसमें वो भी होंगे जो कि इरादा और इल्म और समझ रखने के बावजूद अल्लाह ताला अपनी मर्जी के साथ अल्लाह ताला की इबादत करना पसंद करेंगे, और अल्लाह ताला के हुक्म मानेंगे, और अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो वो चाहे तादाद में कम भी होंगे, तो फिर भी वो उन सब से बेहतर हैं जो कि बहुत ज्यादा तादाद में फसाद करेंगे और गलत काम करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इसके से यही पता चलता है ना कि जमीन जो है, जो खलीफा बनाया है इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है, तो वो जमीन एक तरह का यही देखने के लिए है कि कौन से इंसान जो है वो सारा कुछ इरादा, अकल, समझ बूझ रखने के बावजूद ये पसंद करेंगे कि मतलब उनके पास ऑप्शन है कि वो गलत काम भी कर सकते हैं, फसाद भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस चीज को फोकियत देंगे कि वो अल्लाह ताला के अहकामात को माने, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के साथ अच्छे तरह अच्छे इंसान बन के, अच्छे मोमिनीन बन के अल्लाह ताला की दी हुई हदायत जो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। तो उनकी इतनी अहमियत है, अगर वो एक शख्स भी ऐसा है जो कि अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पे चल रहा है, तो वो जो है वो सारी, अगर दुनिया भी गलत काम करने वाली, फसाद करने वाली हो, तो अल्लाह ताला को वो एक शख्स ज्यादा अजीज है। तो यहाँ पे वही उनकी अहमियत बताई जा रही है, ठीक है। और फिर अगली आयत है, वाह, और अल्लामा, उसने सिखा दिए, आदमा, आदम अलैहिस्सलाम को, अलस्मा, नाम, ठीक है। ये हम अस्माउल हुस्ना भी है, सीन सीन मीम वाव इसका रूट होता है ना, जमा है नाम की, नाम हाउला, सब उनके, ठीक है, कुल्लाहा के सब चीजें जो हैं उनके नाम अल्लाह ताला ने बता दी है आदम अलैहिस्सलाम को। सुम्मा, फिर अरादाहुम, उसने पेश किया उन्हें, अलल मलाइकाती, फरिश्तों पर, ठीक है। यहाँ पे अरादाहुम है उन चीजों को, कि हुम जमा की जमीर है ना, कि उन सारी चीजों को जो कि जमीन पे थी, कुल्ला हा जो जमीन पे सारी की सारी चीजें, उनके नाम अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। फिर उन सारी चीजों को पेश किया फरिश्तों पर, फकाला, फिर फरमाया, अम्बी ऊनी, खबर दो मुझे, भी अस्माई, नामों की, हाउलाई, इन सब के, इन कुन तुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे, ठीक है। तो अल्लाह ताला अब वही बता रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का पहले तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि जिस चीज का मुझे इल्म है वो तुम्हें इल्म नहीं है। फिर जो आदम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी क्वालिटी अल्लाह ताला ने बयान की है, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को फोकियत दी गई है फरिश्तों पर और दूसरी मखलूकात पर, उसकी बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने इल्म दिया है आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तो इल्म की फजीलत भी यहाँ पे बयान हो रही है कि इल्म कितना अहम है, कि इल्म जो है वही इंसान को जो है वो बाकी मखलूकात से बरतर करता है और उसको फजीलत देता है।
تو اللہ تعالی اور علم کا یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی علم جو بھی علوم دنیا میں موجود ہیں، نہ صرف دینی علوم، دنیاوی علوم بھی، کیونکہ یہاں پہ کلہا سب چیزیں جو زمین پہ موجود ہیں ان سب کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے سارے علوم بھی انہی سے چیزوں کے ناموں سے ہی بنتے ہیں، تو سارے علوم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، تو ہم کسی بھی علم کی نسبت انسان کی طرف یا کسی اور کی طرف نہیں کر سکتے. جو بھی علم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے. ٹھیک ہے، علامہ آدمہ، اور اس نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء، اور اسماء اسم مطلب نام، ناموں سے ہی شروع ہوتا ہے، کیونکہ ساری جو زبان ہے وہ بھی ناموں سے ہی شروع ہوتی ہے، کہ فعل جو ہے وہ بھی اسم سے ہی بنائے جاتے ہیں، تو ہر چیز کی ابتدا نام سے ہی ہوتی ہے، اسم سے ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سارے ناموں کو سکھا دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو پیش کیا ہے فرشتوں کے آگے، تو پھر ان سے پوچھا ہے کہ انبیونی، خبر دو مجھے، نبا خبر ہوتی ہے نا، کہ مجھے، اور خبر دو مجھے بھی اسمائی، ان ناموں کی، ان سب کے، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ صادقین کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، کیونکہ فرشتوں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو اپنے میں جو تم دعویٰ کر رہے ہو، تو تم مجھے ان چیزوں کا بتاؤ، یہ جو چیزیں میں پیش کر رہا ہوں ان کے نام بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ وہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ انسان جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ کہ اس کی اکثریت وہ کام کرے گی جس کا گمان فرشتوں نے کیا ہے، لیکن پھر بھی فرشتے اس گمان میں سچے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو یہ کام نہیں کریں گے، وہ علم حاصل کریں گے اور علم کی بدولت وہ بہت زیادہ فضیلت حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے یہاں پہ صادقین کا استعمال ہوا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہی فرشتوں کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیں گے کہ وہ زمین میں فساد بھی نہیں کریں گے اور وہ خون بھی نہیں بہائیں گے، بلکہ وہ زمین پہ بہتری لائیں گے اور انسانوں میں بھی بہتری لانے کے لیے کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں بننے کی توفیق دے کہ جو کہ زمین میں بہتری لائیں اور جو کہ فرشتوں کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے والے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں کہ آمین. پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، سبحانکا، پاک ہے تو، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے، الا مگر، ماں جو، علمتنا سکھایا تو نے ہمیں، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، العلیم الحکیم بہت علم والا بہت حکمت والا. ٹھیک ہے، تو فرشتوں کو احساس ہو گیا ہے اپنی غلطی کا، تو انہوں نے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے معذرت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں وہی چیز کا علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہاں بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ جتنا بھی علم دنیا میں ہے، جس کے پاس جتنا بھی علم ہے، اس کا جو سورس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہی علم سکھاتے ہیں. جتنا بھی علم جس مخلوق کے پاس بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہی العلیم، علیم یہاں پہ وہی فعیل کے وزن پہ. ٹھیک ہے، فعیل جو ہوتا ہے مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے نا، تو علیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ، مطلب اس میں شدت ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے نا فعیل میں، تو علیم میں بھی وہی شدت ہے اور وہی تسلسل ہے کہ بہت زیادہ اور ہمیشہ رہنے والا تسلسل کے ساتھ، کہ جتنی بھی نئی سے نئی چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ علم جو ہے وہ بڑھتا ہی جاتا ہے جیسے جیسے انسان کا شعور، انسان کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی جو آس پاس کا اپنا ماحول ہے اس کے بارے میں چیزوں سے جان پہچان سمجھ بوجھ اس کی بڑھتی ہے، اتنا ہی علم جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو یہ سارا علم جو ہے اس میں مطلب ایک تسلسل ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور جو اس کا سورس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اور علیم وہی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر وقت مطلب جاری رہنے والا ہے، تسلسل ہے اس میں بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ زمین پہ بھی جو انسانوں کو علم دیتے ہیں وہ بھی تسلسل ہے اس میں، کہ وہ کنٹینیوس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ چلتا رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز کا ہمیں علم ہو گیا ہے تو بس وہاں پہ رک گیا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہم دیکھ لیں، ایون جو اسپیس کا یا جو کسی بھی چیز کا علم ہے، یا اگر انسان کے اپنے جسم کا ہی علم ہے، جو طب کا علم ہوتا ہے، وہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہہ سکیں گے ہمیں ہر چیز کا علم ہو گیا ہے، ہم نے ہر چیز پہ جو ہے عبور حاصل کر لیا ہے. جتنا زیادہ انسان سیکھتا جاتا ہے، انسان کی اپنے جسم کے بارے میں بھی طب کا علم یا جو اسپیس کا علم ہے، جو بھی جتنا زیادہ انسان سیکھتا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ اس کو لگتا ہے کہ ابھی تو میں نے کچھ نہیں سیکھا، ابھی تو اور بھی بہت زیادہ ہے. بہت نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں، نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی رہتی ہیں، اور وہ ایک مسلسل پروسیس ہے جو کہ چلتا رہتا ہے.
تو اور ہر چیز کا علم تو اصل علم جو ہے جو کہ نہ ختم والا ہونے والا اور جو درست علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوالٹی آئی ہے العلیم بہت علم والا اور الحکیم بہت حکمت والا. یہاں پہ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. حاکمہ ہا کاف میم اس کا روٹ ہے اور حکیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہی ہے بہت زیادہ حکمت والا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے اور بہت زیادہ تسلسل بھی ہے اس میں کہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. قالا فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم خبر دو انہیں باسمائہم ان کے ناموں کی. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی فرشتوں کے آگے تو ان کے نام بتاؤ. فلما پھر جب اس میں فال اور لم اور ما اس میں تینوں آئے میں. ٹھیک ہے. فلما پھر جب انبأہم اس نے خبر دی انہیں باسمائہم ان کے ناموں کی. قالا فرمایا علم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تمہیں انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض غیب کی باتیں آسمانوں اور زمین کے. غیب سارے آسمان اور زمین کے. وعالم اور میں جانتا ہوں ما جو کچھ تبدونا تم ظاہر کرتے ہو وما اور جو کچھ کنتم ہو تم تکتمون جو تم چھپاتے ہو. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوچھا ہے کہ ان کے نام بتاؤ تو آدم علیہ السلام نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا ہوا تھا. اس علم کی بنا پر انہوں نے ان ساری چیزوں کے نام بتائے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ہے کہ میں یہی بتا رہا تھا کہ انسان کو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا جو کہ اس علم کو حاصل کرے گا اور اس علم کے مطابق اپنی ہدایت کرے گا تو وہ زمین پہ بہتری لانے والا ہوگا. وہ جو فرشتوں کا یہ دعویٰ ہے اس کو غلط ثابت کرے گا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں ساری غیب کی باتیں جو آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے. تو علیم جو ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو یا ہمارے نفسوں کے اندر کوئی سوچ ہو یا ہم جس کا اظہار کریں. ہمارے لفظوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں تک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی لفظ کہا ہے اس کے اندر جو چھپا ہوا مقصد ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ ہم کس مقصد سے وہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامل علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یہ کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمین کے اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ ہو تم چھپاتے. یہاں پہ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ فرشتوں کے اندر ہی ابلیس بھی چھپا ہوا تھا اور اس کا جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ بھی چھپی ہوئی تھی اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا سجدے کا اور اس نے انکار نہیں کیا تھا. اس سے پہلے سے وہ دشمنی تھی. پہلے سے اس کو آدم علیہ السلام سے حسد محسوس ہوتا تھا لیکن اس وقت تک وہ چھپا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ مجھے جو ظاہر ہے جو فرشتوں نے بات کی ہے یا فرشتوں کا جو ریاکشن تھا وہ ظاہر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور جو چھپا ہوا ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لِآدم آدم علیہ السلام کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے. کہ اور یہاں پہ وہی علم کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا تو یہ جو ہے یہ ایک تعظیمی سجدہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. ہم جو اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں وہ عبادت کا سجدہ ہوتا ہے تو یہ سجدہ اس سے مختلف تھا. تو یہ جو سجدہ تھا یہ بھی ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہی ہوتی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے جیسے کرنے کو کہا ہے وہ ویسے ہی کریں اس میں کوئی اعتراض نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدہ کرنے کو کہا ہے تو فرشتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت کرتے ہیں ہر وقت عبادت کرتے ہیں اور ہر حکم مانتے ہیں تو انہیں جیسے ہی حکم دیا گیا انہوں نے فوری طور پہ سجدہ کیا ہے. لیکن جو ابلیس تھا وہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو کہ جو تم کیونکہ ابلیس جو ہے وہ جو جنوں کا باپ ایک طرح سے
ہے تو اس کو جو ہے اس کی عبادت اور اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے اتنا زیادہ اس کا درجہ بلند ہو گیا تھا کہ اس کو جو ہے مقام فرشتوں کے برابر اس کا مقام ہو گیا تھا. تو وہ بھی فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ان میں چھپا ہوا تھا، اور اس کے جو حسد کے جذبات ہیں وہ بھی اس کے اندر چھپے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو لیکن اس کا علم تھا. تو جب سجدے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اس وقت جو ہے یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا ابلیس کے لیے بھی، جس کو وہ اس وقت جو ہے وہ جب اتنی بڑی آزمائش آتی ہے نا، انسان عام حالات میں تو اپنے جو نیگیٹو ایموشنز ہیں وہ چھپا جاتا ہے، لیکن جب بہت بڑی بات کہہ دی جاتی ہے تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب جن کے اندر حسد چھپا ہوا ہوتا ہے وہ اس حسد کو چھپا نہیں سکتے ہیں، وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو ابلیس کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھتا تھا. اسی قصے کے جو باقی آدم علیہ السلام کا قصہ جو باقی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سورہ الاعراف میں بھی بیان کیا گیا ہے، تو وہاں پہ ابلیس جو ہے وہ کلیئرلی اس واقعے کو زیادہ ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو وہاں پہ کلیئرلی وہ کہتا ہے کہ کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے تو میں بہتر ہوں. تو اس میں تکبر تھا، وہ بہتر سمجھتا تھا خود کو، اسے ہوتا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں. اور یہ حقیر ہے کیونکہ اس کو تو مٹی کے ساتھ بنایا گیا ہے، کھوکھلی مٹی جو کھنکھناتی مٹی ہے اس کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے. تو اس کی میری کوئی برابری نہیں کہ میں تو بہت بہتر ہوں اس سے. تو اس تکبر کی وجہ سے جب اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، اتنا مقام دیا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا جا رہا ہے، تو اس وقت اس کا بالکل وہ اظہار ہو گیا. اس وقت اس سے چھپانا مشکل ہو گیا ہے اپنے حسد کو. تو اس وقت اس نے جو ہے انکار کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا. ٹھیک ہے، اب یہاں ایک تو اس کا انکار کا بتایا جا رہا ہے اور انکار کی وجہ بھی ساتھ ہی بتائی جا رہی ہے کہ انکار اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ خود کو بڑا اس نے تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا ہے کہ میں اپنے سے کمتر کو سجدہ کیوں کروں. ٹھیک ہے، ابا جو ہے ابا انکار ہے تو انکار کرنا ہی، لیکن یہ ایسا انکار ہوتا ہے کہ کسی اتھارٹی والے نے کسی مطلب بہت بڑی جو ذات ہوتی ہے اس کے کسی حکم کا انکار کرنا ابا ہوتا ہے. کہ آپ کے کسی جیسے کوئی بڑے باس نے کوئی حکم دیا ہے اور اس کا آپ انکار کرو تو اس کے لیے ابا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے رفع داب کا بھی لفظ ہوتا ہے، وہ جیسے ہم آپس میں ایک طرح کا جو ان کا سٹیٹس ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو کچھ کرنے کو کہیں اور وہ انکار کر دے تو اس کے لیے رفع داب کا، کیونکہ عربی میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے نا کہ ہر لفظ جو ہوتا ہے وہ ایک بہت زیادہ یونیک اس کا معنی ہوتا ہے. تو ابا جو ہے وہ اس وقت انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کسی اتھارٹی نے، کسی بڑی ذات نے کچھ کرنے کا کہا ہے تو اس کا انکار کر دیا ہے. تو یہاں پہ اسی لیے ابا کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی اتھارٹی ہے، سب سے بڑی، سب کا رب ہے، تو اس کا انکار اس نے ابلیس نے کیا ہے. اور کس وجہ سے کیا ہے؟ واستکبرا، اس نے انکار کر کے خود کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو تھا کہ مجھے جو مقام حاصل ہے وہ ایسا مقام ہے جو کہ آدم سے زیادہ ہے اور میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں. اور کانا، وہ ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے. ٹھیک ہے، اور کانا بھی یہاں بڑا لائک اس میں بھی ڈیپتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لفظ کا استعمال جو ہے بہت لائک جیسے ہوتا ہے نا پریسائز، اور وہی لفظ وہاں پہ استعمال کرنا بنتا ہے کیونکہ کانا جو ہے وہ بن گیا، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا بن گیا ہے کہ جس کے اندر پہلے سے وہ جیسے ایک بیماری ہوتی ہے نا، اس کے آثار پہلے سے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. کہ مطلب اس میں جو ہے تکبر کی بیماری اور یہ خود کو بڑا سمجھنے کی بیماری پہلے سے موجود تھی، لیکن پہلے اس نے اظہار نہیں کیا تھا. تو کانا کا لفظ جو ہے وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے اندر پہلے سے یہ چیز موجود تھی. مطلب اس میں جو کفر تھا وہ پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کا اظہار اس وقت ہوا ہے کیونکہ یہ واقعہ اس کے لیے ٹو مچ تھا، یہ حکم جو تھا اس کے لیے ٹو مچ تھا کرنا. تو اس کے تکبر کی وجہ سے تو اس وقت جو ہے اس کا اظہار ہو گیا اور وہ اس وجہ سے جو ہے وہ بن گیا من الکافرین، کافروں میں سے. وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، انتا تم، وزوجکا اور بیوی تمہاری، الجنہ جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، وکلا تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدا فراغت سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، حاضی ہی شجرات اس درخت کے،
فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. ٹھیک ہے, اب اس واقعے کے بعد بتانا اس واقعے کی زیادہ تفصیل جو ہے سورہ الاعراف میں ہمیں ملتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی اس کہانی کا حصہ ہمیں بیان کیا ہے جتنا سورہ البقرہ کے جو مقصد اور اس کا پیغام ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی, پھر ان کی جو حوا علیہ السلام ہے, ان کی وائف جو ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا ہے کہ تم دونوں جو ہے رہو, تم اور تمہاری بیوی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد یہاں پہ تسنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ عربی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اردو اور انگلش میں تو ہوتا ہے نا, ایک واحد ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتا ہے, لیکن عربی میں ہوتا ہے کہ ایک واحد ہوتا ہے اور ایک تسنیہ ہوتا ہے جو کہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور پھر ایک جمع ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کی بات ہو رہی ہے, دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ تسنیہ کا صیغہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, عقل ہوتا ہے نا, عقلا کھانا, تو وکلا کلا, جب اینڈ پہ الف لگ جائے تو وہ دو کے لیے ہو جاتا ہے کہ تم دونوں کھاؤ. ٹھیک ہے, اور شیتما اس کے بھی اینڈ پہ الف لگا ہوا ہے, تقربا اس کے اینڈ پہ بھی الف لگا ہوا ہے. تو یہ دونوں جو ہیں, یہ سارے جو ہیں اینڈ پہ جو الف لگے ہوئے ہیں, یہ دو کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, تسنیہ کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے کہ اسکن رہو. سکنا ہوتا ہے رہنے کی جگہ, کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ آرام پاتا ہے, کہ تم یہاں پہ رہو. تو انتا تم وزوجکا اور تمہاری بیوی, الجنت جنت میں, وکلا اور تم دونوں کھاؤ, منہا اس سے, فراغت سے, کہ جہاں جہاں سے بھی چاہو جو مرضی کھاؤ جنت میں, تم مطلب دل بھر کے کھاؤ, جتنا کھا سکتے ہو جتنا چاہو کھاؤ. ولا اور نہ تقربا تم دونوں قریب جانا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہی ہے کہ دونوں کو حکم کیا جا رہا ہے اور دونوں کو ہی منع بھی کیا جا رہا ہے, ہاذہ شجرہ, اس درخت کے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ مطلب جو درخت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, اس درخت کے تم نے قریب بھی نہیں جانا, مطلب کھانا تو دور کی بات ہے, تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا, اور اس کے علاوہ جو ہے تم پوری جنت تمہاری ہے اور تم جہاں سے مرضی جو مرضی کھاؤ. اگر تم اس کے قریب بھی جاؤ گے, فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے, من الظالمین ظالموں میں سے. تو یہاں ہمیں بھی سیکھنے کے لیے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کے قریب بھی جانا جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. کیونکہ جب انسان حرام چیز کے قریب بھی چلا جاتا ہے, مطلب وہ چاہے یہ سوچے کہ میں نے کون سا اس کو کھانا ہے یا میں نے کون سا یہ کام کرنا ہے, اگر وہ اس کے قریب بھی چلا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فیملیرائز ہو جاتا ہے, کہ اس کو وہ برا لگنا بند ہو جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ پھر وہ اس کے اندر مطلب اس کے اندر انوالو ہونا بھی شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے جو تقوی کا جو معیار ہے, مطلب جن میں بہت زیادہ تقوی ہوتا ہے, وہ کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ کسی بھی حرام چیز کے پاس بھی نہ جائے. اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی حکم دے رہے ہیں, مطلب آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے, لیکن ظاہر قرآن میں جو بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, ہمارا ذکر ہے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں ہمیں, اور ہمارے سیکھنے کے لیے ہی اس میں یہ سارے واقعے بیان کیے گئے. تو ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جب قریب جاتا ہے تو آہستہ آہستہ سے شیطان جو ہے اس کو پھسلا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو بچنے کے لیے اگر حقیقی تقوی اور حقیقی ہم نے ہدایت لینی ہے اور حقیقی طور پہ بالکل ان چیزوں سے بچنا ہے, تو اصل اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں ان کے انسان قریب بھی نہ جائے. تو یہی ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس کے قریب بھی نہ جانا. فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو. ٹھیک ہے, یہاں بھی ہما جو ہے یہ دونوں کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ہمیں وہ عیسائیوں کا ایک جو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ان کی جو ہم بھی بچپن میں بھی سٹوریز سنتے آتے ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے پھسلایا تھا آدم علیہ السلام کو. تو قرآن اس چیز کی بہت زیادہ تردید کر رہا ہے. یہاں پہ سارا کچھ جو ہے وہ دونوں کے لیے آ رہا ہے کہ دونوں کو یہ حکم دیا گیا تھا, اور فَأَزَلَّهُمَا دونوں کو پھسلایا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام
کو हवा ने फंसला दिया और हवा अलैहिस्सलाम ने गलती की है, तो सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर डाल देते हैं। तो ये सारा ईसाइयों का कॉन्सेप्ट है कि उनका ये कॉन्सेप्ट है कि आदम और ईव जो है वो ईवल से ही कहते हैं ना कि ईव की वजह से जो है आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया है, और सारा जो गुनाह डालते हैं वो हवा अलैहिस्सलाम पे डालते हैं। हालाँकि कुरान इसकी पूरी तरदीद करता है कि इसमें जो है वो दोनों बराबर के शामिल थे, किसी एक पे भी इल्ज़ाम नहीं डाला गया, ठीक है। फ़अज़ल्लहुमा, फिर फसला दिया उन दोनों को, अश-शैतानु, शैतान ने, अनहा, उससे, फ़अख़रजहुमा, फिर उसने निकलवा दिया उन दोनों को, ठीक है। हुमा यहाँ भी दोनों की आ रही है कि उन दोनों को फिर उसने निकलवा दिया, मिम्मा, उससे, जो काना, वो दोनों थे, फ़ीही, जिसमें, वक़ुलना, और कहा हमने, इहबितू, उतर जाओ, बादुकुम, बाज़ तुम्हारे, लिबादिन, बाज़ के, अदुव्वुन, दुश्मन है, वलकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्दी, जमीन में, मुस्तक़र्रुन, जाए करार है, व मताउन, और फायदा उठाना है, इलाहीन, एक वक्त तक, ठीक है। तो वही उस वाक्य की डिटेल ही बताई जा रही है कि उन दोनों को मना किया गया था कि तुम जन्नत में, हम यही सोचे ना कि जन्नत कितनी वसी है, जन्नत की वुसअत की बातें अक्सर हम कुरान में सुनते हैं कि ये जो जमीन है, हमारी जो जमीन है, यही इतनी बड़ी है, लेकिन जन्नत तो इसके मुकाबले में कई गुना ज्यादा बड़ी है। तो इतनी बड़ी जन्नत में अगर हम यही सोचें कि इंसान कैसे बुराई की तरफ माइल होता है, कि इतनी बड़ी जन्नत में उन्हें किसी चीज से मना नहीं किया गया था, सिर्फ एक दरख्त था जिसका उन्हें कहा गया था, और वो दरख्त मतलब शायद उनको पता भी ना हो कि जन्नत के कौन से कोने में, कितनी दूर, कितने फासले पे है, लेकिन वही चीज है कि इंसान का नफ्स उसे उसी चीज की तरफ घसीटता है जिस चीजों से मना किया गया हो। तो वही इनके साथ भी हुआ है, और शैतान ने उन दोनों को बहकाया है, तो वो समहाउ उस दरख्त के पास गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कहा था कि इसके करीब भी नहीं जाना, तो वो उसके करीब गए हैं, तो उसने उनको मायल किया है। मतलब ऐसे ही ये शैतान का बताया जा रहा है ना कि कैसे वो इंसान को ट्रैप करता है, कि कैसे वो गलत काम की तरफ उसको लेके आता है, कि आहिस्ता आहिस्ता पहले तो एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है ना कि जो जिस चीज से मना किया गया है वो है क्या चीज, तो इंसान उसके पास जाना शुरू करता है, कि आहिस्ता आहिस्ता जब उसके पास चला जाता है कि अच्छा ये चीज थी जिसे मना किया गया है, तो फिर जब उसके बहुत पास जाना शुरू कर देता है, फिर उसको लगता है कि ये तो मामूली सी चीज थी, मतलब इसके करने में तो कोई ऐसा नुकसान नहीं नजर आता, तो ऐसे ही कर करके इंसान उसको करना शुरू कर देता है। तो ये शैतान की चालें होती हैं कि कैसे वो इंसान को, क्योंकि शैतान जो है वो इंसान का असली दुश्मन है, मतलब उसकी पैदाइश जैसे आदम अलैहिस्सलाम में अभी रूह भी नहीं डली थी, उनका जिस्म ही बना था, उस वक़्त से उसको उनसे हसद हो रहा था। और शुरू से हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि शैतान जो है हमारा दुश्मन है, बार-बार हमें ये बात बताई जाती है कुरान में कि शैतान से बचो, ये तुम्हारा दुश्मन है और ये हर तरफ से, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर हमले करता है, आगे से, पीछे से, दाएँ से, बाएँ से, तो तुम्हें बचना है। तो ये सारे उसके वार ही हैं कि किस तरह वो उसने आदम अलैहिस्सलाम को भी और हव्वा अलैहिस्सलाम को भी फुसलाया, और इसी तरह वो जो है हमें भी फुसलाता है। तो इसलिए हमें भी बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, कि हमें बहुत क्लियर होना चाहिए इस बारे में कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने हराम कर दी है, जो नो कर दिया है, वो बिल्कुल नो, एब्सोल्यूट नो है, उसके पास भी नहीं जाना है, ठीक है? और उसके अलावा जो इतनी ढेर सारी चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, जो कि हलाल हैं, जो कि हम कर सकते हैं, जिनसे हम हर तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं, हमें उन पे ही मुतमईन और खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो वही हुआ है, शैतान ने उन दोनों को फुसला दिया है, फिर उस जन्नत से निकलवा दिया है जिसमें वो दोनों थे, और अल्लाह ताला ने उन्हें कहा है कि इहबितू, यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, पीछे हमने देखा है ना, अज़ल्लाहुमा फ़अख़रजाहुमा, के उन दोनों को निकलवा दिया, उन दोनों को फिसला दिया, लेकिन इहबिता नहीं है, मतलब यहाँ पे दो नहीं है, यहाँ पे जमा का है। तो कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पे औलाद आदम अलैहिस्सलाम भी मुराद है, कि आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और उनकी सारी औलाद को उतार दिया गया, और कुछ का ये ख्याल है कि यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और शैतान तीनों मुराद है, कि उन तीनों से कहा गया है कि उतर जाओ, बादुकुम, तुम्हारे बास के दुश्मन है, कि मतलब ये तीनों ग्रोह है ना इंसानों के, तो ये सारे एक तरह के एक दूसरे के दुश्मन है, कि शैतान जो है वो इंसानों का दुश्मन है, फिर औरतें मर्दों की साथ दुश्मनी रखती हैं, मतलब बुग़्ज़ रखती हैं आपस में, आदमी इंसान इंसान से बुग़्ज़ रखता है, तो सारे मतलब जो ग्रोह हैं, ये एक ग्रोह जो है वो दूसरे ग्रोह का दुश्मन है। तो क्योंकि एक आजमाइश ही है ना,
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارے لیے فی الارض زمین میں جائے قرار ہے. مستقر جو ہوتا ہے وہ آرام پانے کی جگہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ایسی جگہ جہاں پہ انسان رہتا ہے اور وہاں سے اس کو سکون ملتا ہے. اور متاعن اور فائدہ اٹھانا ہے. متاع جو ہے وہ عربی میں کسی بھی استعمال کی چیز کو کہتے ہیں جو کہ آپ استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کو انجوائے نہیں کرتے. کہ جیسے استعمال کی چیزیں بہت سی ہوتی ہیں نا, جیسے صفائی کے آلات ہوتے ہیں کہ ہم استعمال کرتے ہیں, یا اسکریو ڈرائیور ہے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو انجوائے نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت یہی بتائی ہے کہ دنیا جو ہے وہ استعمال کی چیز ہے لیکن انجوائے کرنے کی چیز نہیں ہے. جو انجوائے کرنے کی, جو دل میں رکھنے کی, دل لگانے کی جگہ ہے وہ آخرت ہے. دنیا جو ہے وہ صرف فائدہ اٹھانے کے لیے ایک وقتی ہمارے پاس مستقر ہے, کہ جائے قرار ہے وقتی, اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ صرف ہمارے استعمال کے لیے ہیں. کیونکہ ہمارا یہ حال ہے نا کہ ہم نے جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کو اپنے دل میں بسا لیا ہے, کہ دنیا کی ساری جو فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں ہم ان کو اپنے دل میں بسا کے جو ہماری آخرت ہے اس کو دل سے نکال دیا ہے. تو مومن جو ہے اس کے لیے دنیا جو ہوتی ہے اس کی جتنی بھی نعمتیں اسے مل جائے وہ ان میں دل نہیں لگاتا ہے, وہ ان کو ایک استعمال کی چیز ہی سمجھتا ہے, وہ ان کو استعمال کرتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ ان کو, جیسے ہم ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی اچھی چیز مل جائے تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم بس چاہے ہمارے استعمال میں نہیں بھی ہے تو ہم نے اس کو کسی کو دینا نہیں, ہم اس کو کسی دوسرے کے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں دیں گے. ہمیں وہ اتنی عزیز ہو جاتی ہے کہ وہ جیسے ہمارے دل میں بس جاتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا جو ہے متاع استعمال کی ایسی چیز ہے جسے آپ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو انجوائے نہیں کرتے, اس کو پسند نہیں کرتے ہیں, کہ اس کو ایسے دل میں نہیں بٹھا لیتے, دل میں جگہ نہیں دے دیتے. استعمال کرو اور دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے دے دو, کیونکہ یہ تمہارے وقتی استعمال کے لیے, الہین ایک وقت تک کے لیے. کہ فتلقا پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربی ہی اپنے رب سے کلمات چند کلمات, فتابا پھر وہ مہربان ہوا, علیہ اس پر, انہو بے شک وہ ہوا التواب الرحیم وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے, تب جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی ہے, یہاں پہ ہمیں رویے بھی پتہ چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اتنے زیادہ ہمارے سیکھنے کے کام ہیں, ایک سیکھنے کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح سے ان کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق دیں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے ساتھ ہی شرمندگی کا اظہار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں طریقہ بتائیں کہ وہ کیسے اس غلطی کا ازالہ کر سکیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے کہ کیسے توبہ کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب وہی بات ہے نا کہ قرآن میں جو بھی باتیں, جو بھی واقعے بتائے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی روز کی زندگی میں کتنے غلط کام کرتے ہیں, کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر رحم ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سے وہ کلمات بھی سکھا دیے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آدم علیہ السلام کو مطلب علم بھی سارا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے, پھر معافی مانگنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھایا ہے آدم علیہ السلام کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھے تو ہم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں. تو پھر آدم علیہ السلام کا رویہ وہی ہے, انہوں نے غلطی کی ہے, انہیں ساتھ ہی غلطی کا احساس ہوا ہے, انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے, کیونکہ غلطی توبہ کا جو شرائط ہے ان میں یہی ہے نا کہ سب سے پہلے آپ کو اس چیز کا احساس ہو اور آپ اس کو مانیں. کیونکہ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر دل میں ہمیں ہو بھی رہا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, یا کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ غلطی اس لیے کی ہے کہ اس بندے نے مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کر دیا تھا, اس نے کوئی ایسی بات کی کہ میں مجبوراً یہ غلطی کر بیٹھا ہوں. جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو مطلوب, اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ رویہ مومن سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو وہ سیدھا اس کو مان لے. مطلب کیونکہ انہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا ہے, تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ او اللہ میں تو غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ شیطان جو ہے یہ رجیم ہے, یہی بدبخت ہے, اس نے مجھے بہکا دیا, اس نے مجھے پھسلا دیا ہے, تو اس کو آپ سزا دیں, مطلب مجھے کوئی سزا نہ دیں, میں نہیں تو کوئی غلطی نہیں, میں تو معصوم تھا, میں تو کرنا نہیں چاہتا تھا. انہوں نے کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہیں دی ہے, انہوں نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ
میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے ظلم کیا ہے، میری غلطی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائیں، مجھے بتائیں کہ میں کیسے اس کا ازالہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی کلمات جو کہ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور ہم بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، مطلب ہم تو آئی تھنک ان کی تسبیحات بھی کرتے ہیں، لیکن سمجھ کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کلمات کو، یہ اتنے اسٹرانگ کلمات ہیں، اتنے طاقتور کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور آدم علیہ السلام کی اتنی بڑی غلطی، اور مطلب اس غلطی کی وجہ سے ان کا نقصان بھی دیکھے نا، کہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی غلطی کر لی، ہمیں کوئی تھوڑا بہت نقصان ہو گیا تو، لیکن اگر ہم آدم علیہ السلام کا نقصان سوچیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، تو ان کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ وہ اتنی نعمتوں والی جنتوں میں رہ رہے ہیں، اتنے مطلب جہاں پہ کوئی انہیں تکلیف نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سکون ہی سکون ہے جنت میں، تو ان سے وہ چیز چھن گئی ہے ان کی غلطی کی وجہ سے، تو ان کا ڈپریشن اور ان کی پریشانی کا حال کیا ہوگا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم یہ کلمات پڑھو تو تمہاری یہ غلطی جو ہے وہ معاف کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے کہ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو جتنا بھی بڑا گناہ، جتنی بھی بڑی غلطی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بالکل صاف کر دیتے ہیں، اور مومنین کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی سیئات جو ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں، کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کریں اور سچے دل سے اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں، تو جو انہوں نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ انسان کے اوپر کرم، انسان کے اوپر محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں، اور وہ کلمات جو ہیں جو ہم سب بہت زیادہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھ کے پڑھ سکیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ٹھیک ہے، ان کا معنی اگر ہم سمجھیں کہ اے میرے رب، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، کہ مطلب ہم نے ظلم کیا ہے، انفسنا اپنی جانوں پر، ٹھیک ہے، مطلب کسی کو بلیم نہیں ہو رہا، اپنی ذات کو بلیم ہو رہا ہے، اپنی ذات کا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کہ اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں تو یہ شیطان کی غلطی تو ہے ہی، لیکن ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم اس کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ تو نے معاف کیا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا تو نے، لَنَكُونَنَّ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو وہی ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دیں کہ کتنے یہ اسٹرانگ کلمات ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں تو کتنی زیادہ یہ ہماری زندگی بدل سکتے ہیں، کیونکہ غلطی کو ماننا جو ہے وہی مومنین کا رویہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں شیطان کا رویہ بھی ہمارے سامنے ہے نا، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا کہا نہیں مانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ایک تو اس نے اس حکم کی نافرمانی کی ہے، اس کے بعد اس نے جسٹیفیکیشن دینی شروع کی ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی ہمیں سورہ الاعراف میں ملتی ہے، کہ وہ آگے سے بحث کرتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے یہ حکم نہیں مانا ہے کیونکہ میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اسے مٹی سے بنایا گیا ہے، کہ مطلب وہی رویہ بتایا جا رہا ہے نا، کہ غلطی کر کے غلطی کو ماننا نہیں، اس کا الزام دوسرے کے اوپر ڈالنا، کہ مطلب کیونکہ میں تو بہتر ہوں، میں تو نہیں، میں تو حکم تو میں نے مان لینا تھا، لیکن اس صورت میں ماننا تھا کہ اگر کوئی میرے سے بہتر چیز ہوتی، اب یہ جو آدم ہے یہ تو میرے سے بہتر ہی نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، نہ تو جس چیز سے یہ بنا ہے وہ میرے سے بہتر ہے، نہ مطلب اس کا مقام میرے سے بہتر ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اب غلطی تو آدم کی ہے کہ یہ میرے سے بہتر نہیں ہے، تو میں اس کو کیسے سجدہ کر لوں؟ تو مطلب وہ سارا جو اس نے اپنی غلطی کا الزام ہے وہ دوسرے کو پٹالنے کی کوشش کی ہے نا، تو ہمیں بھی اپنے رویوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی ایسا تو نہیں کرتے کہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کہ ہم اس کا الزام اپنے اوپر لینے کی بجائے، اپنی غلطی ماننے کی بجائے اور صدق کے دل سے اس کی معافی مانگنے کی بجائے ہم دوسرے کے اوپر الزام ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان باتوں سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھا سکیں اور صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کر سکیں۔ ٹھیک ہے، قُلْ نَهْبِطُوا، کہا ہم نے اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعا، سب کے سب۔ تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ مطلب اس سے پہلے یہی ہے، انَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، طواب کا ہم نے پہلے اپنا جو گرامر کا کورس تھا اس میں بھی یہ کیا تھا کہ طواب وہ ہوتا ہے جو بار بار رجوع کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، توبہ رجوع کرنا ہوتا ہے نا، جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ طواب ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، اور یہ طواب جو ہے اس میں مطلب تسلسل ہے کہ مطلب اس میں
बार बार जितनी बार भी हम तौबा करेंगे अल्लाह ताला कबूल करेगा, क्योंकि अनलाइक जैसे हम इंसान होते हैं, हमसे कोई एक, इवन हमारा बच्चा भी एक गलत काम करके हमसे माफी मांगे तो हम एक दो दफा तो उसे माफ कर देते हैं, लेकिन अगर वो बार बार गलती करके बार बार हमसे माफी मांगने आता है तो हम तंग आ जाते हैं। हम कहते हैं कि तुम्हारा तो काम ही है कि गलतियां करते हो और फिर माफी मांगने लग जाते हो। तो हम उस चीज पे उसको माफ करने से तंग दिल हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की क्वालिटी है कि हम जितनी मर्जी गलतियां करें, हम सारी जिंदगी गलतियां करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम एक दफा सिद्के दिल से, सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से मेरे से तौबा करोगे, माफी मांगोगे, तो मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा कि जैसे तुमने कभी वो गलती की ही नहीं है। और उसके अलावा जो अल्लाह ताला का इससे भी बहुत बड़ा एहसान है कि एक तो वो गलती माफ कर देंगे, और उसके बाद जो गुनाह है उनको भी सय्यात को जो है वो नेकियों में तब्दील कर देते हैं। तो ये अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा हमारे ऊपर एहसान है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दें, ताकि हम सही मायने में अल्लाह ताला की हम्द और अल्लाह ताला की तस्बीह कर सकें, जिसमें मोहब्बत भी हो, शुक्रगुजारी भी हो, और अल्लाह ताला के एहसान को वो मानते हुए, मतलब जो मोहब्बत से भरा हुआ दिल होता है उसके साथ अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। ठीक है। फिर इसके बाद यही है, कुलना कहा हमने, इहबितु उतर जाओ, मिनहा इससे, जमिया सबके सब, फ़इम्मा फिर अगर यअतियन्नकुम आए तुम्हारे पास, मिन्नी मेरी तरफ से, हुदन कोई हदायत, फम फ फमन तबिआ तो जिसने पैरवी की, हुदाया मेरी हदायत की, फला तो नहीं, खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना हम वो, यहज़नून वो गमगीन होंगे। ठीक है। अब यही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने वो कलमात अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, क्योंकि अल्लाह ताला से आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है कि मैं कैसे अपनी गलती का अज़ाला करूं। फिर अल्लाह ताला मेहरबान हुआ है उन पे, अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया है, और माफ करने के बाद उनको उतर जाने को कहा है, सबके सबको, कि उनको उतार दिया है जमीन पे, और कहा है कि मतलब जो क्रिश्चियंस का यहाँ पे वही ये ना कि हम उनका ओपिनियन यही है कि आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को सजा के तौर पर उस गलती की सजा दी गई थी, और उसके तौर पे उन्हें जमीन पे उतारा गया था। लेकिन हालांकि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की पीछे पहली आयत जो हमने शुरू की थी आज, उसमें जब बात हुई थी, तो उनका तख्लीक का मकसद यही था कि उनको जमीन में खलीफा बनाने के लिए पैदा किया गया था। मतलब उनकी पैदाइश का मकसद यही था कि उनको जमीन में खलीफा के तौर पे भेजा जाएगा, और उन्होंने जमीन में बसना था। और उसी बात पे फरिश्तों ने एतराज किया था ना कि ये जमीन पे खून बहाएंगे और फसाद करेंगे। तो हमारा जो मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है, हमें अपने ये इसकी भी इस्लाह करने की जरूरत है, क्योंकि हम भी वो जो ईसाइयों का वर्जन है उसको सुन सुन के हम इस चीज पे पक्के हो जाते हैं कि इनको सजा के तौर पे जमीन पे उतारा गया था, और हम जो इंसान जमीन पे बस रहे हैं एक तरह की सजा काट रहे हैं। लेकिन ये सजा नहीं है, हमारी जिंदगी का मकसद ही जमीन में खलीफा बनना था, जमीन जमीन को आबाद करना था। और एक तरह से ये हमारी टेस्टिंग प्लेस है ना, और अल्लाह ताला ने यही कहा है ना कि सबके सब उतर जाओ। फिर जब अल्लाह ताला हदायत आएगी तुम्हारे पास, मेरी तरफ से कोई हदायत, तो जिसने पैरवी की, तो जो भी इंसान जो है उस हदायत की पैरवी करेगा जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आएगी, तो फिर वही कामयाब होंगे। और जो कामयाब लोग हैं जो अल्लाह ताला की हिदायत की पैरवी करेंगे, उनका रिवॉर्ड भी अल्लाह ताला ने बताया है, फला खौफुन अलैहिम, कि ना तो उनके ऊपर कोई खौफ होगा, वला और ना हम यहज़नून वो गमगीन होंगे। ठीक है। ये बहुत खूबसूरत आयत है, बहुत खूबसूरत हिस्सा है आयत का, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल होने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका अल्लाह ताला ने पीछे बताया है कि जब मेरी तरफ से हदायत आएगी, जब मेरी हदायत आएगी, तो उस हदायत की जो पैरवी करेगा उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा। और ये रिवॉर्ड जो है ये दुनिया के लिए भी है और आखिरत के लिए भी है। दुनिया में भी उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, कि मतलब खौफ तो एक नेचुरल सी चीज है ना, कि इंसान को डर होते हैं, और खौफ जो होता है वो फ्यूचर में जो आने वाली चीजें होती हैं उनसे होता है। मतलब हर बंदे में कोई ना कोई खौफ होता है। लेकिन ये कि जो एक मोमिन होता है वो उस खौफ को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करता है। ठीक है। उसके अंदर सुकून होता है, चाहे उसे किसी चीज को खौफ भी हो रहा है तो वो उस खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। लेकिन जो एक खौफुन जो है, खौफ एक ऐसी हालत होती है जो कि हर इंसान के ऊपर नेचुरल होती है, और
اس کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے کہ ہم آنے والی چیزوں سے خوف کھاتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو ابھی ہوا نہیں فیوچر میں ہوگا اس سے ہم خوف کھاتے ہیں، اور حزن جو ہے وہ پاسٹ پہ ہوتا ہے کہ غمگین ہم ان باتوں پہ ہوتی ہیں کہ جو کہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا زمانے کا بھی اس میں ذکر ہے، اور جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ لا کے بعد اگر جو لفظ آ رہا ہے اس کے اوپر تنوین ہو تو وہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا کہ فلا خوف ان کے ان کو خوف نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا بہت خوف ہوگا، مطلب یہ کہ جو مومنین جو کہ اللہ کی ہدایت پہ فالو عمل کر رہے ہیں ان کو مطلب وہ ڈر والی سچویشن میں ڈر تو جائیں گے، لیکن ان کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ ان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے اس کو کوئی دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا بھی اس کو آخرت میں بہت اچھا ریوارڈ ملتا ہے۔ تو مومن اور کافر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اس کو اگر ڈر لگ بھی رہا ہے تو اس کے لیے کوئی نقصان یا کوئی ایسا ڈر نہیں ہے، کیونکہ ایک سچویشن ہوتی ہے نا کہ انسان کو ڈر لگ رہا ہے، وہ خوف میں ہوتا ہے اور اس پر کوئی خوف ہوتا ہے کہ اس کو نقصان کا خوف ہے، جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے نا، اگر وہ سانپ کے ساتھ کھیل رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو اس کے اوپر خوف ہے کہ وہ سانپ اس کو نقصان دے سکتا ہے، اور اگر تو وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ چاہے وہ ایک خوفناک چیز ہے لیکن ام، اس کے اندر اگر خوف نہیں ہے تو وہ ایک ڈفرنٹ سچویشن ہے، اس کو پھر بھی نقصان ہوگا، لیکن اگر انسان کے اندر خوف ہے اس چیز کا لیکن وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کو اس سے ڈر لگ رہا ہے لیکن وہ چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ تو مومن کی یہی سچویشن ہوتی ہے کہ اگر اس کو کسی سچویشن سے، جیسے قیامت کی جو سختی ہے اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ بتائی گئی ہیں کہ اس کے جو قیامت کے جو دن کی سختی ہے وہ اتنی زیادہ سخت ہوگی کہ سارے دل جو ہے وہ دہل جائیں گے، اور کوئی مطلب اولاد جو ہے اس کو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوگی، ماں باپ کو اولاد کی پرواہ نہیں ہوگی، کہ مطلب اتنا سخت دن ہوگا، لیکن وہ دن تو بہت سخت ہے، اس میں خوف تو سب کے اوپر ہوگا، لیکن جو مومن ہے ان کو اس کا کوئی خوف نہیں ہوگا کیونکہ ان کو کوئی نقصان نہیں کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو لا کے بعد جب خوفن ہوتا ہے تو وہ یہ کہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا کہ ان کو اوپر خوف نہیں ہے، لیکن جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ لا الہ لا یا لا ریبا، وہاں پہ تنوین نہیں تھی، ایک زبر تھی، ٹھیک ہے، تو اس کا ہوتا ہے کہ ایبسولوٹ ہے کہ مطلب حتمی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے، لیکن اگر لا خوفن جیسے تنوین ہے تو یہ خوف نہیں ہوگا، لیکن اس میں وہ حتمی حالت نہیں ہے کہ مطلب تھوڑا بہت خوف ہوگا لیکن ایبسولوٹ نہیں ہوگا، حتمی نہیں ہوگا والا۔ اور یہ ویسے بھی اسم ہے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب تنوین ہوتی ہے تو وہ اسم ہوتا ہے، اور اسم جو ہوتا ہے اس میں پرماننٹ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خوف جو ہے وہ ہر وقت انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوف کی حالت چلتی رہتی ہے، اور جو یحزنون حزن ہے یہ جو ہے یہ فعل ہے، اور فعل جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ نہیں رہتا، جو کہ پرماننٹ نہیں ہوتا، ٹیمپرری ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اداسی بھی ہم پہ کوئی ماضی میں کوئی واقعہ ہو، کچھ عرصے کے لیے ہم اداس ہوتے ہیں، اس کے بعد حالت چینج ہو جاتی ہے، اداسی ختم ہو جاتی ہے۔ تو خوف کی حالت اسم سے مطلب اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسم استعمال کیا جو کہ جس میں کہ پرماننٹ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، لیکن جو فعل ہے یحزنون کے لیے فعل کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں کہ ہمیشگی نہیں ہوتی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جتنا زیادہ ہم اس کو ڈیپتھ میں جا کے سمجھیں اتنا زیادہ انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے نا کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کتنا اچھا ایکسپلین کیا، اور کتنے زیادہ مناسب لفظوں کا کہ ان سے زیادہ بہترین لفظ جو ہوتا ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا اس سچویشن میں، اور کتنی زیادہ اس میں ڈیپتھ ہے کہ کتنا زیادہ اس میں سے معنی نکل آتے ہیں۔ تو یہ اور ہدایہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا میری ہدایت کہ یا جو اینڈ میں وہ میری ہدایت کے اکثر ہم لوگ ہدایت ہم خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں، ہمیں کوئی بھی اگر کوئی صحیح کوئی اچھا کام بتا رہا ہے تو ہم وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فرق کر دیا ہے کہ ہر ہدایت جو تمہارے پاس آئے گی تو تم نے اس کے اوپر اندھے بہرے ہو کے نہیں گرنا ہے، تم نے پتہ چلانا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے، یہ جو کام ہمیں اچھا کام نیک کام کرنے کا بتایا جا رہا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے
تو پھر اس کام کو ہم کریں گے تو پھر ہمیں اس کا اصل فائدہ ہوگا۔ اگر ہم کسی بھی سنی سنائی بات کو، چاہے وہ نیک کام ہی ہے چاہے وہ جیسا بھی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے تو وہ کرنے میں ہمیں نقصان ہی ہوگا۔ تو یہاں پہ مومنین کی ایک اور صفت بھی بتائی جا رہی ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے ہو کے ہر چیز پہ نہیں پڑتے ہیں، وہ اپنا پتہ چلاتے ہیں، اپنی ریسرچ کرتے ہیں کہ خود سے پتہ چلاتے ہیں کہ جو ہمیں کوئی بات کہہ رہا ہے، چاہے وہ سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے، اس کا بظاہر بہت اس کے فائدے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے، اور کیا اسی طریقے سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے؟ تو یہ ہدایت کی بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے یا انسانوں کی ہدایت ہے؟ تو اس کو فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو سمجھ سکیں اور اس کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی فائدہ اٹھا سکیں اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جن کو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہ والذین، اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون وہ ہمیں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دو کیٹیگریز ہی بتائی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے، کمپیریزنز جگہ جگہ قرآن میں کمپیریزنز آتے ہیں کہ جہاں پہ جنت کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ دوزخ کا بھی ذکر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی کامیاب لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور اس کا کمپیریزن بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یہاں پہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا ہے کہ تم نیچے اترو گے تو جو میں اپنے ہدایت جو اپنے نبیوں کے ذریعے تمہیں پیغام بھیجوں گا، کوئی بھی اپنی کوئی کتاب بھیجوں گا، اپنی کوئی شریعت بھیجوں گا، تو اس پر جو عمل کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، اور جو اس کا انکار کرے گا اور اس کو جھٹلا دے گا ہماری آیات کو، ٹھیک ہے، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم لا تجعلنا من اصحاب النار، آمین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ شامل کریں کہ جو کہ آگ میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والوں میں شامل کریں۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی بتا دی ہے کہ آگ میں جانے والوں کی کیا ریزن ہوگی کہ وہ کس وجہ سے آگ میں جائیں گے، اور وہ یہی ہے کہ وہ کفر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر ہدایت اپنی ہدایت بھیج دی ہے، وہ اس کا کفر کریں گے، اس کا انکار کریں گے اور اس کو جھٹلائیں گے۔ اور پیچھے ہم نے کفر کی ڈیٹیل بھی پڑھی تھی کہ جیسے چھپانا، کہ ان کو سچائی پتہ چل گئی ہے لیکن وہ اس کو چھپا رہے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں اور اس کو کر نہیں رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو مان نہیں رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھیں اور ان پہ عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں، تاکہ جو انعامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہیں ان سے ہم پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی جو ہے قرآن ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم نے جو سفر شروع کیا ہے قرآن کو سمجھنے کا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس میں مستقل مزاجی اور استقامت کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور اس سفر کو جاری رکھ سکیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت جوش میں سفر تو شروع کر لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی خلاف معمول بات ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے جو چیز چھوڑتے ہیں وہ قرآن کا جو ہم نے سفر شروع کیا اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس قرآن کو پرائیورٹی دے سکیں، کہ اپنی سب سے بڑی فوقیت ہم اس قرآن کو بنا سکیں، تاکہ کوئی بھی ہمارے خلاف معمول کوئی بات ہو تو ہم اس کی وجہ سے قرآن کو نہ چھوڑیں، باقی جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو پس پشت ڈال دیں اور قرآن کو سب سے آگے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کا حق ادا کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال سکیں، تاکہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم ختم کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔